और फिर जायदान में मौजूद बस टर्मिनल से पुलों के ऊपर से तो कभी पहाड़ों के नीचे, और वहाँ पर हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से खिदमत की जाती है। यहाँ पर कुछ तारीखी जगहें भी मौजूद है जहाँ पर आप कुछ वक्त भी गुजार सकते हैं। इस वक्त हम कीरमान शहर के करीब हैं। मस्जिद के आसपास काफ़ी शॉप्स और होटल्स मौजूद। 12:30 बज रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज मौजूद। सुबह सुबह हमारा ये ब्रेक होता है जो कि काशान सिटी से थोड़ा सा पहले होता है। कुंभ शहर में पहुंच गए। दोस्तों, जब आप ज़ायदान में होते हैं तो फिर आपको यहाँ पर एक फ़ैसला करना पड़ता है कि आपको जाना कहाँ है। यानी अगर आप ज़ियारतों पर जाना चाहते हैं तो यहाँ से या तो आप मशहद जाएंगे या फिर कुंभ जाएंगे। लेकिन यहाँ से करीब कौन सा शहर पड़ता है ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप मशहद जाना चाहते हैं तो आपको जहन में रहे कि मशहद जाने के लिए 964 किलोमीटर आपको सफ़र करना पड़ता है। अपनी गाड़ी पर यह सफ़र तकरीबन 11 से 12 घंटों का होता है, जबकि जायदान से कुंभ जाने के लिए 1364 किलोमीटर आपको सफ़र करना पड़ता है, जो कि अपनी गाड़ी पर 15 से 16 घंटों का होता है। लेकिन यहाँ पर आपको रास्ते में ब्रेक भी करने पड़ते हैं, जहाँ पे आपको खाना वगैरह खाना पड़ता है, तो ये सफ़र थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ से तेहरान जाना चाहते हैं तो फिर आपको ये जहन में रहे कि ये फासला 1500 किलोमीटर का है, जो कि तकरीबन 17 घंटों में तय होता है। और फिर अगर आप मशहद पहुँच जाते हैं तो मशहद से फिर कुंभ जाने के लिए आपको 909 किलोमीटर का फासला तय करना होता है। यानी ये फासला तकरीबन 11 से 12 घंटों में तय होता है। तो ये आप पर मुनहसर है कि आप पहले किस शहर जाना चाहते हैं। और दोस्तों, हमारा सफ़र जायदान से कुंभ की तरफ है, क्योंकि कुंभ से फिर हम सीधा नजफ़ व करबला जाएंगे। लेकिन इस सफ़र में आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपको ज़रूरी बता दूं, अगर आप ग्रुप के साथ नहीं हैं यानी अकेले सफ़र कर रहे हैं तो यकीनन आप जैसे ही तफ्तान बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उसके बाद आपको एक टैक्सी लेनी पड़ती है, जो कि सीधा आपको जायदान तक ले आती है। और फिर जायदान में मौजूद बस टर्मिनल से आप ईरान के किसी भी शहर यहाँ से ट्रेवल कर सकते हैं। हम कुंभ की तरफ तकरीबन 10 बजे सुबह जायदान से निकले। आपको ये भी बता दूं कि जब से हम ईरान में दाखिल हुए हैं, हमारा यहाँ तक खाने पीने पे कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, और हमें ईरान में अब तक 2 दिन हो चुके हैं। ये बात तो हकीकत है कि ईरान में बने हुए रोड बहुत ही अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से सफ़र में थकावट बहुत ही कम होती है। लेकिन ये बात भी मानने वाली है कि इस दफ़ा पाकिस्तान में कोयटा से लेकर तफ्तान बॉर्डर तक का रोड भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ये और बात है कि वो रोड सिंगल है जो कि तफ्तान तक बना हुआ है, और तफ्तान बॉर्डर के बाद जायदान तक का रोड भी सिंगल रोड ही है। जबकि जायदान के बाद पूरे ईरान में आपको डबल रोड ही मिलेंगे, यानी 1 वे, आने का अलग रोड और जाने का अलग रोड। यह सफ़र पहाड़ों से और कभी मैदानी इलाकों से होता हुआ, कभी पुलों के ऊपर से तो कभी पहाड़ों के नीचे से टनल बने हुए हैं, जहां से हमारी गाड़ियां गुजरती रहती हैं। और फिर चलते चलते हमारी गाड़ी एक मौकब के बोर्ड के नीचे आकर खड़ी होती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि आगे ज़ायरीन की खिदमत के लिए एक मौक़िफ़ बना हुआ है, जहाँ पर आप नमाज, दोपहर का खाना और कुछ देर आराम भी कर सकते हैं। उसके बाद एक गाड़ी हमें वहाँ यानी मौक़िफ़ तक लेकर चलती है।
इस موقف پر پہنچتے ہی ہم موقف کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ہماری بہت ہی اچھی طریقے سے خدمت کی جاتی ہے. ہمیں کھانا دیا جاتا ہے، ہمیں پانی دیا جاتا ہے ٹھنڈا، اور اس کے علاوہ ہمیں کولڈ ڈرنک بھی دی جاتی ہے. یہاں پر دیے جانے والا گرم گرم سالن جس میں چنے، آلو اور مرغی شامل تھی بہت ہی ٹیسٹی تھا، اور ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے ہم پاکستانیوں کے لیے ہی بنایا ہے. لیکن ہمیشہ کی طرح ایک اور مسئلہ یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا پیش آیا، وہ یہ تھا کہ یہاں پر ملنے والی روٹی بالکل فریج سے نکلی ہوئی تھی. ہمیں یہ تو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ہم ان سے کہیں کہ ہمیں گرم روٹی مہیا کی جائے، کیونکہ ایرانی تو ٹھنڈی روٹی بھی آرام سے کھا لیتے ہیں. اس طرح ہم سب دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ روٹی کو سالن میں کچھ اس طرح کے ملا کے کھاتے ہیں تاکہ ہمارا کام بھی ہو جائے اور سب کا کام بھی ہو جائے. اور یہ باتیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ بھی ہمیشہ ذہنی طور پر ان چیزوں کے لیے تیار رہیں، کیونکہ ایرانیوں کا کھانا اور ہمارا تھوڑا بہت فرق ضرور ہوتا ہے، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب پاکستانیوں کو ان کی طبیعت کے مطابق ہی کھانا دیا جائے، لیکن کبھی کبھی تھوڑا فرق ہو ہی جاتا ہے. بام شہر کے اس موقع میں آپ رات بھی گزار سکتے ہیں، لیکن عموماً لوگ یہاں پر رات نہیں گزارتے کیونکہ یہ زائدان سے صرف 4 گھنٹے کے فاصلے پر موجود ہے. اس موقع کے فوراً بعد بام سٹی آتا ہے. بام سٹی ایک بہت ہی خوبصورت شہر ہے، ایران کے دوسرے شہروں کی طرح. یہاں پر کچھ تاریخی جگہیں بھی موجود ہیں جہاں پر آپ کچھ وقت بھی گزار سکتے ہیں. یہاں سے نکلنے کے بعد ہمارا سفر ایک بار پھر قم کی طرف باقاعدہ طور پر شروع ہو جاتا ہے. دوستو، جب آپ کسی زائرین کے گروپ کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو یاد رہے بس کا ماحول بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. کہیں مجلس، کہیں قصیدے تو کہیں نوحے ہوتے ہیں. مصطفیٰ کی لاڈلی نے نازوں سے پالا جسے، مصطفیٰ کی لاڈلی نے نازوں سے پالا جسے، وہ سرے کرب و بلا. اور جناب، یہ ہے ہماری بس کی مینجمنٹ. انور بھائی جو کہ ڈرائیور ہیں، افتخار اور عرفان جو کہ اس گاڑی کے مالک ہیں، اور اس کے بعد ہیں عباس جو کہ بس کا کلینر ہے. وہ بار بار زائروں کو پانی پلاتا رہا اور اپنی ڈیوٹی کچھ اس ادا سے ادا کرتا رہا. جناب، اس وقت ہم کیرمان شہر کے قریب ہیں اور کیرمان کے باہر ہی یہ موقف لگا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ ہم نے بریک لیا پانی پینے کے لیے، لیکن یہاں پر پہنچے تو کعبہ بھی موجود تھا اور نیاز بھی ملی. بہت ہی اچھی، بہت ہی ٹیسٹی تھی. بالکل بریانی تھی، وہ بھی مجھے تو بہت اچھی لگی، باقی لوگوں کا پتہ نہیں، لیکن بہت ٹیسٹی تھی، بالکل پاکستانی. حالانکہ ٹائم بھی نہیں تھا اس وقت کھانے کا، لیکن بہت ٹیسٹی تھی، اس لیے میں بھی تقریباً فل ہی کھا گیا. اور یہ موقف لگا ہوا ہے، دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے پانی بھی ہمیں دیا. ٹھیک ہے جناب، یہ ہماری بسز یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں اور یہاں پر رہائش کا بھی بندوبست ہے. اندر ٹینٹ لگے ہوئے ہیں جہاں پہ کوئی بھی آ کر رہ سکتا ہے، نہ صرف پاکستانی بلکہ کوئی بھی. دیکھیں یہ جو گاڑیاں یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری جو ہے یہ ایرانی لوگوں کی ہیں. اور جو بھی یہاں پہ آتا ہے بریک لگاتا ہے، اور جو اگر کھانا چاہتا ہے کچھ تو کھا بھی سکتا ہے، پانی پینا چاہے تو پانی پی سکتا ہے، رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے، اور کوئی سہولت مثلاً واش روم وغیرہ یوز کرنا چاہے تو وہ بھی یوز کر سکتا ہے. تو خدمت جاری ہے جناب اس وقت ایران والوں کی، اور آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ساتھ رہیے. اور اس کے بعد اس کیرمان شہر کے موقف سے نکلتے ہی ہم آگے کی طرف چل پڑے.
دوستو آپ جب اربعین کے سفر پر ہوتے ہیں تو یاد رکھیں ایران میں آپ کو تھوڑی ہی دیر بعد کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی موقف ضرور مل سکتا ہے جہاں پر آپ آرام کر سکیں یا پھر کچھ کھا سکیں۔ دوستو یہ ہے مسجد ابو الفضل جو کہ ایک ایران کی خوبصورت مسجد ہے۔ یہ مسجد کسی شہر میں نہیں بلکہ ہائی وے پر موجود ہے۔ جب آپ زاہدان سے قم کی طرف جاتے ہیں تو یزد سے کچھ گھنٹے قبل یہ مسجد آتی ہے۔ اس مسجد کے آس پاس کافی شاپس اور ہوٹلز موجود ہیں جہاں پر آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ٹریول کرنے والے تقریباً بریک ضرور لگاتے ہیں اور تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے بعد پھر آگے یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ وقت یہ 12:30 بج رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی یہاں پر بہت ساری فیملیز موجود ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت مسجد ہے۔ آئے اور مسجد میں جو ہمیں چچا اور یہ بھائی ملے، بہت محبت دی انہوں نے۔ یہ زاہدان سے آئے ہیں اور قم اس وقت جا رہے ہیں۔ چچا تھینک یو، تشکر۔ چلو جی، بہت اچھا لگا ان دوستوں سے مل کر اور بہت ساری باتیں ہوئی جو کہ میں نے کیمرہ تو بند کیا ہوا تھا، اس طرح باتیں ہوتی رہیں اور بس آخر میں تشکر کیا شکریہ ادا کیا اور بات کو ختم کیا۔ ٹھیک ہے جی، اوکے۔ کچھ گھنٹے یہاں پر آرام کرنے کے بعد پھر ہم قم کی جانب یہاں سے نکل پڑے اور پھر آہستہ آہستہ سورج باہر نکل آیا اور صبح ہو گئی۔ دوستو ایران میں پاکستانی گاڑیوں کا پیٹرول پمپس کے ساتھ آنکھ مچولی کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، کیونکہ کہیں سے پیٹرول آپ کو ملتا ہے، کہیں سے نہیں ملتا اور کہیں سے بہت ہی کم پیٹرول ملتا ہے۔ اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایرانیوں کے پاس یا تو پری پیڈ پیٹرول کے کارڈز موجود ہوتے ہیں یا پھر ڈیبٹ کارڈز موجود ہوتے ہیں جو کہ پاکستانیوں کے پاس نہیں ہوتے، جہاں سے آن لائن پیمنٹ ہو سکے۔ صبح صبح ہمارا یہ بریک ہوتا ہے جو کہ کاشان سٹی سے تھوڑا سا پہلے ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم چائے پیتے ہیں اور بسکٹ وغیرہ کھاتے ہیں۔ یہ جگہ شہر سے کافی دور تھی جس کی وجہ سے یہاں پر بہت مہنگائی تھی، یعنی جس طرح پاکستان میں لائن کے ہوٹل بہت مہنگے ہوتے ہیں، اسی طرح ایران میں بھی اگر بہت شہر سے دور کوئی اس طرح کی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پر ہر چیز مہنگی ملتی ہے۔ یہاں کاوے کا کپ 100 روپے پاکستانی میں مل رہا تھا اور بسکٹ اور کولڈ ڈرنک وغیرہ تو کافی مہنگی تھی، اسی لیے سب نے مختصر کھانے پینے کی اشیاء یہاں سے خریدی۔ دوستو یہ ساری چیزیں جس میں 3 کولڈ ڈرنک شامل تھیں اور کچھ بسکٹ شامل تھے تقریباً 1,50,000 تومان میں ہمیں پڑیں، یعنی تقریباً 1,000 روپے پاکستانی۔ اور اس کے بعد ایک بار پھر ہم آگے نکل پڑے، یعنی قم کی طرف۔
اور آخرکار دوپہر تقریباً 12:30 بجے کے قریب ہم کمبھ شہر میں پہنچ گئے۔ الحمدللہ جی، کمبھ میں ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں اور